बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, आज काम हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते उम्मीद है कि और आपको कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे सवालात का आगाज़ करते हैं जी। बहुत सारे सवाल हैं और लेट्स होप। पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या रेकी के ज़रिए जिन्नात से निजात हासिल की जा सकती है? एक घर में कत्ल हो गया, वहाँ कोई रह नहीं सकता, तो क्या रेकी से घर को सेव किया जा सकता है? देखिए जी, पहली चीज़ ये है कि जिन्नात को भगाने के लिए आमिल और आलिम दोनों होते हैं, तो उनको करने दे काम। रेकी से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, मगर ना करे, क्योंकि देखें रेकी सीखने वाला कर रहा है काम शिफा का, इलाज का। वो इन चक्करों में ना पड़े। जिन्नात के साथ लड़ने के लिए अमलियात चाहिए, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो हो सकता है, मगर ना करे तो बेहतर है। ठीक है, हो सकता है मगर ना करे तो बेहतर है, जब तक आपके पास मुकम्मल इल्म ना हो इन चीज़ों का। ये अलग मखलूफ है। एक सवाल, कैन वी रीड पीपल्स माइंड थ्रू 4D? अपने माइंड का पता नहीं होता, दूसरों के माइंड कैसे पढ़ेंगे आप? एक चीज़ बड़ी आजकल पॉपुलर हुई है सोशल मीडिया पे। एक दो बड़े ज़बरदस्त मैजिशियंस हैं, वो शो करते हैं और दूसरों का माइंड पढ़ते हैं। वो माइंड नहीं पढ़ते, वो जो चाहते हैं सामने वाला वही काम करता है। तो इसको कहते हैं माइंड रीडिंग। इस सिंपल NLP की टेक्निक है, और NLP में जिसने महारत हासिल की वो ये काम कर सकता है। और इसमें कुछ थोड़ी सी नफ्सियात, ह्यूमन साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, NLP और हिप्नोसिस, इन चीज़ों के ज़रिए आप ऐसा शो कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारा जहन पढ़ लिया। जहन पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ा जा सकता है, बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि जिसका आप जहन पढ़ना चाह रहे हैं उसके जहन में मुतवातिर ख्यालात का एक ताना बाना होता है और वो तब्दील होता रहता है। आप देखिए, थोड़ी देर के लिए आप सोचे तो अभी आपको पता नहीं कितनी ख्यालात आएंगे। तो जब आप किसी का जहन पढ़ेंगे तो आपको क्या पता कि ये ख्यालात आपके अपने या उसके। ठीक है, टेक्निकली यस पढ़ा जा सकता है इंसानी जहन, मगर ना पढ़े तो बेहतर है। ये शॉर्ट सवाल इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें कोई मटेरियल नहीं है। डॉक्टर मोइज, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ डॉक्टर अल्लामा इकबाल and his concept of self-actualization, khudi ka concept. Now the burning question is, how can we explore the self-actualization in us? I know Islam and Holy Book, Quran is the solution to explore it, but again, how many of us follow the teachings of Allah Almighty God and offer prayers? So the question is still there, how can we explore self-actualization in us? Please explain detail. एक सवाल इंटरनेट पे आया है, उसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इस पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे पॉसिबल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुदी का कॉन्सेप्ट। वैसे आज हैरत है, अब 3 सवाल आए। 4D क्या है और ये कैसे काम करती है, ये 4D पे मैं बात करूंगा। हाउ डू यू कीप एन आई ऑन एवरीवन इन 4D? Is this all psychological? कर लूं इस पे बात। पहले तो ये समझ में नहीं आया कि हाउ डू यू कीप एन आई ऑन एवरीवन इन 4D। इस सवाल के पीछे क्या बेसिक सवाल क्या है समझ नहीं आया। खैर, 1990 में मैंने 4D को डेवलप किया। इसका असल नाम है फोर्थ डायमेंशन। अभी तक 2 लेवल है, 1 and 2। जब ये मैंने इसको डेवलप किया तो इसका नाम मैंने रखा था मेडिटेशन इटर्निया। मगर मेरा बड़ा बेटा अली असगर ने कहा कि इसका नाम जो है आप 4 डायमेंशन रखें, क्योंकि इसमें आप जो है वो लोगों के जहन को आज़ाद करते हैं ज़माओ मकान से, टाइम एंड स्पेस से। तो हमने इसका नाम 4D रख दिया। अच्छा, मैं इतने साल हो गए, 90 से शुरू किया, अब 2016 है। हज़ारों लोग कर चुके हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। मगर इन हज़ारों लोगों में मेरे ख्याल में जो असल इसका मकसद है इस प्रोग्राम को सिखाने का, वो शायद 2-3% से ज़्यादा उसकी गहराई को नहीं समझे। लोग आते हैं इस वर्कशॉप में, कुछ चीज़ें सीखते हैं,
اپنے جو گولز ہیں، ارغاز و مقاصد، اس کو حاصل کرتے ہیں. کوئی ویٹ کم کرتا ہے، کوئی اپنی زندگی میں کاروبار میں ترقی کرتا ہے، کسی کو اچھی جاب مل جاتی ہے، کسی کو نئی گاڑی مل جاتی ہے، وہ سب اپنی جگہ. مگر جو اصل مقصد تھا 4 ڈائمینشن بنانے کا، وہ تھا سیلف ایکچولائزیشن کا، کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے. اور جس وقت وہ اپنی ذات کو پہچاننے کا عمل شروع کرتا ہے، وہی سفر اس کو خود ہی کی طرف لے جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک جو اللہ کی بات مانتے ہیں، تیسرا وہ ہے کہ جس کی اللہ مانتا ہے. اور یہ فیکٹ ہے، اور یہ بہت ساری روایتوں سے یہ بات ثابت ہے. مثلا ایک بڑی مشہور روایت مجھے اس وقت یاد آئی، ایک دفعہ سنا چکا ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے. ایک عورت تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اور وہ اتنا بیمار تھا، اور وہ بیمار ہوتے ہوتے بس جان اس کے لبوں پر تھی. معاف کیجیے گا، ذرا موسمی کھانسی ہے. تو بڑا حکیم شکیم آئے اور کہا بس مرنے والا، وہ مر گیا. اب یہ روتی رہی، لوگ جمع ہوئے، کہتے کوئی بات نہیں. کسی نے اس سے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے پاس جا، وہ اللہ سے گزارش کرے، اللہ سے التجا کرے تو اللہ تیرے بیٹے کو جان دے دے گا، زندگی دے دے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے گفتگو کی تو کہا کہ یہ اس کو بچے کو واپس زندگی دے دے، اس کی ماں اکیلی ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ جی نہیں سکتی اس کے بغیر. اللہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے وقت آ گیا تھا موت کا اور مقرر ہے، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو کہا، اس عورت کو، کہ اللہ نے کہا ہے، اس کا وقت مقرر تھا، ہر ایک کی زندگی کے بعد موت آنی ہے. خیر وہ روتی بھی گئی، اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، ایک بازار سے گزری. اس بازار میں ایک فقیر سا بیٹھا ہوا تھا، آدمی ملنگ سا. اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے قصہ بتایا. اس نے کہا جا، میں نے تیرے بیٹے کو زندگی دی. یہ جملہ ہے روایتوں میں. وہ گھر پہنچی، اس کا بیٹا زندہ ہو گیا. اچھا، ہر جگہ شور ہو گیا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے کان میں پہنچی. اللہ سے مخاطب ہوئے، پروردگار میں تیرا نبی، تو نے میری بات نہیں مانی اور اس فقیر کی تو نے بات مان لی، اس لڑکے کو زندگی دے دی. اللہ نے کہا موسیٰ جا اور انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کے آ میرے پاس. اب موسیٰ علیہ السلام گئے، لوگوں سے پوچھا کوئی اپنے جسم کا حصہ تو کاٹ کے نہ دے. جب پریشان ہو کے اسی بازار سے گزرے تو اس فقیر نے آواز دی، موسیٰ کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں عجیب سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انسانی گوشت کا ٹکڑا چاہیے. ہاتھ پکڑا، لے گئے کسائی کی دکان پہ، وہاں سے چھری لی، اپنے جسم سے ایک حصہ کاٹا، ٹکڑا کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، جب گفتگو ہوئی ان کی، تو کہا کہ موسیٰ تو میرا نبی ہے، مگر تو دیکھ کہ کسی نے اپنے جسم کے گوشت کا حصہ نہیں دیا، تو نے بھی نہیں دیا، مگر اس کو دیکھ اس نے دیا. تو وہ انسان کس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کے 2 بڑے پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذاتیات پر، سیلف پر. ہم میں سے ہر آدمی کا اللہ سے کیا رشتہ ہے کوئی نہیں بتا سکتا. بندہ اور رب جانتا ہے اس رشتے کو، کتنا مخلص ہے، کتنا پیار کرتا ہے یا کتنا ڈرتا ہے، جو کچھ بھی وہ ذاتی حصہ ہے. دوسرا سماجی حصہ آتا ہے. اب وہ بندہ سماج میں کیا بھلائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا اخلاق، اس کا کردار سماج میں کیسا ہے. کیونکہ اللہ کو ایک صحت مند معاشرہ چاہیے، تو وہ کیا کر رہا ہے اس معاشرے کے لیے. تو اب جو 4 ڈائمینشن کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو اس پروگرام کو سیکھیں، اس کے بعد آگے بڑھیں، وہ اپنی تمام توجہ اپنی ذات پہ مرکوز کر کر اپنے آپ کو تلاش کریں. ٹیکنیکس اپنی جگہ ہے، چیزیں زندگی میں حاصل ہو جائیں گی، آپ کو شادی بھی ہو جائے گی، گاڑی بھی آ جائے گی، بیوی بھی اچھی ہو جائے گی، شوہر بھی ٹھیک، وہ سب اپنی جگہ پہ. مگر جو سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس ہے، اس کے لیے سب سے پہلے سیلف اویئرنیس آتی ہے. آگاہی یہ ذات کا شعور، ذات کی آگاہی آتی ہے، ذات کا ادراک ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سفر آگے جا کے سیلف ایکچولائزیشن. تو اگر میں کہوں کہ 4 ڈائمینشن کا پرپس تھا انسان اپنی نفس کو پاکیزہ کرے.
جنہوں نے 4 ڈائمینشن کیا ہے اس میں ہم ایک چیز کراتے ہیں, فریڈم کے نام سے ایک پلر ہے اس میں, جس میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں جب کوئی غلط کام کرتے ہیں کسی دوسرے انسان کے ساتھ تو آپ کا ایک سپاٹ بنتا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے, ایک دبا لگتا ہے. ہم اسے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو آپ کو ایک پروسیس سکھایا جاتا ہے کہ زندگی میں جب غلطی کرو کسی انسان کے ساتھ, کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ رشتہ ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ, اللہ کے ساتھ آپ کا ذاتی رشتہ ہے. وہ NLP میں ایک بڑی خوبصورت ہم ایک کوٹیشن دیتے ہیں. الفریڈ کروبیس کی ایک بڑا مشہور تھراپسٹ تھا, اس نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا ہوں, اور آپ یہ باتیں لوگوں سے کہیں. اس نے کہا گاڈ میں forgive you for your sins, God may forgive you for your sins, but your nervous system won't. یعنی اللہ ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دے آپ کے گناہوں کا, مگر آپ کے اعصاب جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. جہاں انسان غلطی کرتا ہے اس کے برین میں رجسٹر ہوتی ہے وہ غلطی, اور وہ برین میں جب رجسٹر ہو جاتی ہے تو وہ جسم کو متاثر کرتی ہے, اعصاب کو متاثر کرتی ہے. تو پرپز یہ تھا کہ انسان اپنی نفس کو پاک کرے, کیونکہ نفس کا تعلق بہت زیادہ سماج سے, رشتوں سے. اللہ تو میرا اندر باہر سب جانتا ہے نا. جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں نماز پہ تو وہ جانتا ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور میں باہر سے کیسا ہوں. سامنے والا تو میرا پڑوسی نہیں جانتا کہ میں کیسا ہوں. میرے حلیے سے لوگ میری عزت کریں گے, مگر اندر سے میں کیسا ہوں کسی کو کیا پتا. تو میں اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے بڑا کام کروں, اور جب تک نفس پاکیزہ نہیں ہوگی معرفت نہیں مل سکتی آپ کو. تو یہ راستہ سیلف ایکچولائزیشن, خودی کی طرف تھا 4 ڈائمینشن کا, جو بہت کم لوگ اس پہ کام کیا جنہوں نے, اور بہت کم لوگ اس کی گہرائی کو سمجھیں. یہ مجھے اکثر اس پہ افسوس ہوتا ہے. زمانہ بڑا مادہ پرست ہو چکا. لوگ صرف آتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے, بھائی وہ بھی زندگی کا حصہ ہے, اللہ کرے سب مل جائے آپ کو, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی آگہی کی تو تلاش کرو, ذات کا شعور تو پیدا کرو اپنے اندر. سرچ تو وہ اپنی جگہ پہ چیز ہے. یہ تو اللہ نے منع نہیں کیا نا کہ دنیا کے لیے نہ کرو. وہ تو کہتا ہے دنیا میں بھی کرو, کامیابی تمہیں ملے, آخرت میں بھی کامیابی ملے. مگر آپ اپنی نفس کو پاک کرو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو زندگی میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہو. ہم رزق حلال کی بات کرتے ہیں, رزق حلال عبادت ہے, تو رزق کمانا بری بات نہیں ہے. مجھے کئی دفعہ, آج اب تو کم ہو گیا, پہلے بڑے لوگ تانے دیتے کمرشل ہے موئی صاحب, کمرشل ہے. بھائی کون کمرشل نہیں اس دنیا میں؟ مسجد میں مولانا جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی کمرشل ہے, بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں وہ بھی کمرشل ہے, کیونکہ بغیر پیسوں کے روٹی نہیں ہوگی. روٹی نہیں ہوگی تو انسان زندہ کیسا ہوگا؟ مگر دیکھیں کہ آپ پیسہ کس ذرائع سے کما رہے ہیں. تو کمرشل ہونا بری بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس دولت آتی ہے وہ بے ایمانی سے تو نہیں آتی, جھوٹ بول کے تو نہیں آتی, فریب دے کے تو نہیں آتی. یہ بڑا ضروری ہے انسان سمجھے اس چیز کو. اور ہم چاہتے تھے کہ 4 ڈائمینشن 1 جو کیا وہ 4 ڈائمینشن 2 کرے. اتنے لوگ کریں کہ پھر ہم 43 لائیں, مگر لوگ آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اپنے فائدے اٹھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جس مقصد کے لیے تھا کہ انسان اپنی کوشش کرے خودی کے لیے, وہ نہیں کرتے. شاید نصیب کی بات ہوتی ہے. اور یہ 4 ڈائمینشن سائیکولوجیکل نہیں ہے, السلام علیکم, یہ اسپریچول ہے, روحانیت پہ بیسڈ ہے. مگر روحانیت اور نفسیات ملی ہوئی ہے, ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اور آپ کی نفسیات اور آپ کا جسم, اس کا بھی تعلق ہے. تو جسم, ذہن اور روح, یا جسم, دماغ اور روح, یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آپ یہ جسم کے ذریعے نماز پڑھتے ہیں, بغیر جسم کے نماز نہیں ہو سکتی نا. اور جان چاہیے تو نماز ہوگی. عبادت الہی بغیر جان کے ممکن نہیں ہے. اگر کوئی مراقبے میں بیٹھا آنکھیں بند کر کے تو جسم تو استعمال کر رہا ہے نا, اس کے جسم پہ وزن پڑ رہا ہے, تھکن ہو رہی ہے, سب کچھ ہو تو رہا ہے اس کو. تو یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اس کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے. اور سب پہ ہاؤ ڈو یو کیپ, ہم تو نظر رکھتے ہیں. اب ہماری نظر اللہ نے دی ہے, صلاحیت ہے کہ ہم سب پہ نظر رکھتے ہیں.
اذان ہو جائے پھر میں بتاتا ہوں کہ انڈین بڑا مشہور گانا تھا, پتہ نہیں کسی کو یاد ہے کہ نہیں. تب تک میں یہ لے لوں تو گلا کچھ یہ وہ والی سردی والی کھانسی ہے. ہاں سمجھ گیا. انڈین گانا تھا, نام عبدل ہے میرا, سب پہ نظر رکھتا ہوں. تو اگر اللہ نے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی ہمیں تو یہ کام نہ کرتے. ہمیں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی پتا چل جاتا ہے. بولتے نہیں ہیں, چہروں سے پڑھ لیتے ہیں مگر بتاتے نہیں ہیں. ہر شخص جو ہمارے پاس آتا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے, کیونکہ اچھا انسان بنے گا اس کا گھر اچھا ہوگا, نسل اچھی ہوگی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے, حالانکہ چہرے سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. امید رکھتے ہیں کہ انسان بھلائی کرے گا, اچھا انسان بنے گا. ایک اذان اور آنے والی ہے. اچھا, جب تک دوسری اذان نہیں آتی, لوگ اکثر مجھے, ایک تو سب تمام عالم کو اور عالمین کو مبارکباد, لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں مسلمانوں کو مبارکباد. غلط. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے عالمین کے لیے, تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے. تو تمام عالم کو, اس کائنات میں کتنے عالم ہیں, جسم کا ایک عالم ہے, مادے کا عالم ہے, روح کا ایک عالم ہے, نفس کا ایک عالم ہے, توانائی کا ایک عالم ہے, روشنی کا ایک عالم ہے, خواب ایک عالم ہے. سب کو مبارکباد. یہ اذان ہو جائے پھر شروع کرتے ہیں.
اچھا جی، نیکسٹ سوال ہے، نفس کو پاکیزہ کیسے کریں جبکہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، دین نے بتایا ہے۔ 4 ڈائمینشن میں ایک اور طریقہ ہے، عام طور پر پہلی تو چیز یہ کہ آپ کو اپنی نفس کے بارے میں پتا ہو۔ یہ اذان ہو جائے والی۔ فور ڈائمینشن میں جو ہم عمل کرواتے ہیں وہ پہلا تو شعور ذات ہے، اور اس کے ذریعے نفس کی پاکیزگی یا تزکیہ نفس کی طرف لے جاتے ہیں۔ طریقہ وہی ہے، مگر یہ کہ بڑا سائنٹیفک ہے اور اس میں سوچ و بچار کا بڑا مرحلہ ہے، مگر ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے اس گہرائی میں جانا۔ تو عام طور پر نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی نفس کو پہچانیں۔ نفس کو کیسے پہچانے؟ خواہشات کو پہچانے۔ خواہشات کو کیسے پہچانے؟ جو سوچتے ہیں وہ آپ جانیں کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ جب تک آپ کو اپنی سوچ کے بارے میں، اپنے خیالات کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی، آپ اس کے غلام ہیں۔ آپ کی سوچ اور آپ کے جذبات آپ سے ہر وہ کام کراتے ہیں جو آپ کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے دوسرے کے لیے نقصان دہ۔ تو پہلے تو شعور ہو، پھر کچھ خیال سازی اور ذہن سازی ہوتی ہے، اس کے لیے تربیت چاہیے جو اب بالکل ختم۔ گھر میں بیٹھے 5-6 لوگ ڈرائنگ روم میں، گھر والے، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، بیٹھے قریب ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے نا یہ حالت۔ تو اب کیسے ہوگا؟ کہاں سے تربیت ملے گی؟ اسکول وہ چلے گئے، وہ اساتذہ اب نہیں رہے کہ وہ تربیت کر سکتے تھے آپ کی، وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر آپ کو ایسے افراد کی تلاش ہوگی کہ جن کی صحبت میں بیٹھیں، جن کی سنگت میں بیٹھے، جو آپ کو مجبور کریں کہ آپ اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کو تلاش کریں۔ آپ کی ذات میں آپ کی تلاش اسی وقت ممکن ہوگی جب آپ کو اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کا شعور ہوگا کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میں کیا خیال آتا ہے میرے ذہن میں۔ دوسری چیز، اپنے عمل پہ توجہ دیں۔ سوچ اور خیال جو ہے، جب اس میں جذبات شامل ہوتے تو انسان عمل کرتا ہے۔ اب وہ عمل کیسا ہے؟ عمل ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سامنے والا، مگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے عمل کے پیچھے نیت کیا ہے۔ ایک شخص بظاہر بڑا عبادت گزار ہے، نمازی، روزی، ریاکاری تو نہیں کر رہا، شو آف تو نہیں کر رہا، دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا، ایسی کئی چیزیں۔ وہ آج بڑی کیا نمبر ہے؟ 647 نمبر گاڑی کا، آپ کا ہٹا دیں، بلاک ہوا ہے۔ وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے، وہ محلے کے دکاندار سے ادھار لیتے تھے۔ تو ایک دن دکاندار نے دیکھا کہ کئی دن سے آئے نہیں ہیں، 3-4 دن بعد خیال آیا، تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کہاں گئے، اتنا میرا ادھار چڑھ گیا ان پہ۔ تو پتہ چلا جی حج پہ چلے گئے۔ خیر جی، وہ حج سے واپس آئے، دکاندار کے پاس آئے، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔
تو اس نے کہا دکاندار نے کہ اتنا آپ کا ادھار ہو گیا ہے, میرا ادھار تو چکا دے. کہتا کھولو بک, اپنی کتاب کھولو, میرا کھاتا نکالو. اس نے نکالا تو اس نے کہا صاحب اتنے پیسے ہیں. کہتا ہے 1 منٹ رک جا, پہلے میرے نام کے آگے حاجی لکھ. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو حلیے پہ, اپنے حلیے پہ بھی نہ جائیں, کیونکہ آپ کو اپنی نیت کا پتہ ہے کہ اگر میں کوئی عمل کر رہا ہوں تو کیا میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ آہستہ آہستہ اگر یہاں سے شروع کریں, بہت گہری چیزوں میں مت جائیں, بہت الجھے نہ, سمپل سی چیز ہے کہ دیکھیں آپ کا عمل کیا ہے اور آپ کی نیت کیا اس کے پیچھے, اور اپنی خیالات اور سوچوں کو سنبھال کے رکھیں. کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے تنہائی میں اپنے ذہن پہ کنٹرول کیا وہ باکمال انسان ہے, تنہائی میں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں نے 4D کی ورکشاپ کی تھی, اس میں جو CD دی ہے اس میں 2. اچھا یہ جو ہے نا, یہ بیسکلی یہ سوال جو ہوتے ہیں یہ ہر مہینے کی پہلی پیر کو شام 6:30 بجے سیشن ہوتا ہے یہاں پہ, فالو اپ سیشن کہتے ہیں. جو لوگ مختلف ورکشاپس کیے ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور آپ کسی ٹیچر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں. یہ جو جمعرات کا سیشن ہے یہ علمیہ گفتگو ہے, پھر بھی چھوٹا سا سوال ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. میں اکثر جب پارٹ 1 سنتی ہوں تو سو جاتی ہوں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. پارٹ 2 کرنے کا وقت نہیں نکال پاتی. اچھا جب یہ ہوگا, بچے اسکول سے آ جاتے ہیں. پارٹ 1 کا پرپس تھا ڈیپ ریلیکسیشن. اگر آپ سو جاتی ہے تو کام کیسے کریں گی؟ آپ کو تو پیرامڈ میں جا کر اپنے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے, تو سونا نہیں ہے. دوسرا جو پارٹ ہے وہ چکرا ایکٹیویشن ہے, اس کے لیے آپ کو تو ٹائم نکالے. یہی تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, تھوڑا ٹائم اپنی ذات کے لیے نکالے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا ریکی کا ہے, تو وہ جنہوں نے بھی یہ سوال بھیجا ہے, میرے خیال میں 5 تاریخ کو منڈے ہے, 5 دسمبر کو, ہاں 4 کو میں واپس آ رہا ہوں, تو 5 کو 6:30 بجے آ جائیے گا. یہاں ایک محفل ہوگی, اس میں ہی سوال پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے سوال ہو. اچھا جی محی الدین صاحب آپ کا سوال آخر میں لوں گا. یہ بہت سارے سوال پوری دنیا سے آتے ہیں. پشاور سے ایک سوال ہے عبد الحسیب صاحب کا. السلام علیکم صاحب, ہاؤ آر یو, وائی اسٹڈی اور نیو اسکلز ٹو لرن ڈیفیکلٹ فار ہیومن, مائی سیکنڈ کوشچن از مینٹل اور فزیکل ورک از ہارڈ. اچھا یہ سمجھ ہی نہیں آیا سوال کیا ہے. اچھا نئی چیز سیکھنا مشکل کیوں ہے, اور کیا ذہنی کام زیادہ محنت طلب ہے یا تھکا دینے والا یا جسمانی؟ اصل میں ہوتا یہ ساری بات ہے ذوق اور شوق کی. جس کو شوق ہوتا ہے وہ چیزیں سیکھ لیتا ہے, شوق کی بات ہے ساری. جب شوق نہیں ہوتا اور کسی نئی چیز کو سیکھنا مجبوری بن جاتی ہے, جیسے آج کل کے اساتذہ اور آج کل کے طالب علم. اساتذہ آج کل کے زیادہ تر جو ہے ان کا مسئلہ ہے اکنامیکل, ان کو اپنے بچوں کو پالنا ہے, انہوں نے فیسیں دینی ہیں, تو اسکول میں وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا اسکول میں وہ پڑھاتے ہیں, پھر 2-3 اسکول میں کام کرتے ہیں. جو کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں 3-4 یونیورسٹیز میں چند گھنٹے کے لیے جاتے ہیں. اب وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے اساتذہ کا طالب علم کے ساتھ, علم جا رہا ہے نا, سمندر سے راہیں نکل رہی ہے, تو وہ رابطہ نہیں بن پاتا. تو جب وہ رابطہ نہیں بن جاتا تو اسٹوڈنٹ بھی وہ نہیں سیکھتا, نہ ٹیچر وہ فیل کرتا ہے اپنے اندر کہ میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میں سکھاؤں. تو اب میں آپ کو چھوٹی مثال دوں. عروج ابھی جا رہی ہے تاجکستان, اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو آغا خان فاؤنڈیشن نیٹ ورک میں کام کرتا ہے, تو 2 سال کے لیے پاکستان تھا, اس کو تاجکستان بھیج دیا. عروج جاری تاجکستان, کچھ دن رہے گی پھر یہاں رہے گی, اس طرح آنا جانا رہے گا. اب تاجکستان میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ رشین بولی جاتی ہے. اب عروج نے کافی حد تک رشین سیکھ لی. کیوں؟ شوق ہے, کئی چیزوں کا شوق ہے. تو آپ کے اندر جب شوق ہوگا تو خود بخود چیزیں سیکھیں گے. تو وہ سیکھیں جس کا شوق ہے. اگر کچھ چیزیں ضروری ہے سیکھنا تو اپنے اندر شوق پیدا کریں, ضرورت پیدا کریں,
طالب علم میں وہ آج کل کون پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ سوائے بہت کم پرسنٹیج طالب علم کی ایسی ہے جو انٹرسٹڈ ہے کہ میں کوئی اچھے مارکس لاؤں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب پڑھائی اس لیے ہوتی ہے کہ ڈگری کے بعد نوکری ملے گی تو معاشرے میں نوکری پیدا ہوں گے. ڈگری کے بعد نوکری کی تلاش ہوتی ہے نا. آپ کا آبجیکٹو کیا ہے کہ اچھی جاب مل جائے, تو معاشرے میں کون پیدا ہوگے؟ نوکر پیدا ہوں گے. تو جستجو ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے, ڈیزائر ہونی چاہیے, ذوق ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے. اب دوسرا سوال ان کا عبدالحسیب صاحب کا ہے کہ کیا ذہنی مشقت زیادہ ہوتی ہے یا جسمانی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ذہن کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے یا جسم کا. جسم کے استعمال میں بھی ذہن شامل ہوتا ہے, اور ذہن تھکتا ہے جب جسم تھکتا ہے, اور جب جسم تھکتا ہے تو ذہن تھکتا ہے. یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. مگر جب انسان کو کسی چیز کا جنون ہو, شوق ہو, تو نہ جسم تھکتا ہے نہ ذہن تھکتا ہے. آپ سوچیں, انبیاء کرام کی عبادت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہتے تھے عبادت, تو پیر سوج جاتے تھے. اچھا ہم تھوڑی دیر نماز میں کھڑے ہو تو ادھر سے ادھر خیالات, ٹھک ٹھکا, جلدی کرو, چیزیں یاد آتی ہے, پیر تھک گئے. لوگ تراویح پڑھتے تو تھک جاتے. اگر مولوی صاحب لمبا کرے, وہ کہتے جی 6 دن والی طرح. ایک تو ٹربو تراویح بھی شروع ہوئی نا کہ 6 دن میں پورا قرآن ختم. ورنہ یہ ہوتا تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ روز 1 سپارہ پڑھا جاتا تھا, اطمینان سے لوگ سنتے بھی تھے. اب بہت تیز. اچھا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, معاشرہ اس طرح تبدیل ہو رہا ہے. تھنگز آر چینجنگ ناؤ, اور ہم سب چینج ہو رہے ہیں اس معاشرے کے ساتھ. سپیڈ بڑھ گئی ہر چیز کی. پہلے گھوڑا گاڑی ہوتی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا ہڈی ٹوٹی زیادہ سے زیادہ. آج ایکسیڈنٹ ہوا جان چلی جاتی ہے, کیونکہ سپیڈ ہے. جہاں سپیڈ نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے وہاں سپیڈ کے اپنے اثرات بھی ہیں, غلط برے اثرات بھی ہیں. دوسرا بڑا عجیب و غریب سوال ہے, ڈز منی ریکی اور مڈاس اسٹار ایگزسٹ؟ دیکھیں یہ مڈاس اسٹار جو ہے یہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہوا یہ کہ دنیا میں جب ریکی بہت پاپولر ہوئی اور ہر جگہ ریکی پھیل گئی, تو اب وہ لوگ جو 10 سال پہلے ریکی کر چکے تھے, اب 5 سال, اب ان کو نئی چیز چاہیے, نئی چیزیں چاہیے. تو کچھ ریکی ماسٹرز نے اپنے طور پر کچھ ہیلنگ کے میتھڈ ڈیولپ کیے. اس میں ایک ریکی ماسٹر نے ایک مڈاس سٹار کا کانسیپٹ دیا کہ اگر آپ اس طرح یہ سٹار بناؤ گے, ستارہ بناؤ گے, تو یہ دولت کو اٹریکٹ کرے گا. دولت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو سب سے مفید ورکشاپ ہے وہ منی مائنڈ, نمبر 1, کیونکہ وہ ہے ہی پیسے کے لیے. لیجیٹیمیٹ منی, حلال رزق, وہ اٹریکٹ کرتا ہے, کیونکہ ورکشاپ کا نام ہے منی مائنڈ. مائنڈ اٹریکٹ کرتا ہے پیسوں کو, لیجیٹیمیٹ پیسے کو اٹریکٹ کرتا ہے, اس میں ساری چیزیں اسی کے لیے. یس, ریکی سے بھی انسان اپنے معاشی حالات بہتر کر سکتا ہے, مگر ریکی جو وہ پرائمری ہیلنگ کے لیے. گھر میں ناچاکی, بیماری, نحوست, شادی کا نہ ہونا, اولاد کا نہ ہونا, اس کے لیے ریکی استعمال ہوتی ہے. مگر انسان کے پاس اگر غربت ہے تو وہ بھی ایک بیماری ہے. تو ریکی میں سے بھی اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے پیسہ, مطلب پیسے کو اٹریکٹ کر سکتے, مگر پرائمری جو چیز ہے وہ ہے منی مائنڈ. ہم نے رکھا ہی ورکشاپ اس کو. 4 ڈائمینشن میں بھی انسان اچیو کرتا ہے, مگر یہ مڈاس اسٹار حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتا. کل میں کوئی نیا نام لے کر, میرے بھی اتنے لاکھوں فالوورز ہیں, نیا نام لے کر میں بھی ایک چیز شروع کر دوں, لوگ فالو. انٹرنیٹ پہ جنک ہے. آپ میں سے جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اکثر چیزیں جنک ہے, فضول ہے, جس سے کچھ نہیں ہوتا وہ انٹرنیٹ پہ بیچتا ہے. اور انٹرنیٹ ورلڈ گلوبل ویلیج ہے, انٹرنیٹ پہ چیزیں بکتی ہیں. تو مڈاس اسٹار حقیقت میں نہیں ہے, مگر یس ریکی کے ذریعے انسان اپنی
गुर्बत को ख़त्म कर सकता है और दौलत उसकी ज़िंदगी में आ सकती है, लेजिटिमेट दौलत। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खुदा आपकी तौफीकत में इजाफा फरमाए, आमीन। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं? आप जो भी नहीं सोचना चाहते वो माइंड ना सोचे, मुमकिन नहीं है। एक दफ़ा मेरे टीचर से किसी ने पूछा, वो बात कर रहे थे तो सवाल पूछा इसी हवाले, उसने कहा देखो, अगर तुम मुझसे आके ये कहोगे ना कि वो जो पर्वत है, पहाड़, उसको मैं अपने कंधे पे उठा सकता हूँ, तो शायद मैं मान लूँ, मगर तुम मुझसे कहो कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं नहीं मानूंगा। माइंड के अंदर जो थॉट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जो उसको एक्टिवेट करती है, आप जान ही नहीं सकते, आप जान नहीं सकते। इतना कॉम्प्लेक्स है ये सिस्टम। मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा, ब्रेन तो है ही कॉम्प्लेक्स, माइंड को तो समझा ही नहीं। जो चीज़ नजर ही नहीं आती उसको कैसे चेक करेंगे आप? तो माइंड कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। अब जब कोई ऐसा थॉट आता है जो आप नहीं चाहते कि आपको आए, कोई ऐसी सोच आती है जो बार बार आती है, नहीं चाहते कि आए, तो मैंने अक्सर एक फॉर्मूला बताता हूं कि आप अपने माइंड में 3 दफा कहें कैंसिल कैंसिल कैंसिल, या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मगर अस्तगफिरुल्लाह के साथ एक रिलीजियस कॉनोटेशन है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कैंसिल 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 है, इसके साथ कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है। देखिए, जहन को खाली करने का मतलब ये है कि अपने तमाम नज़रियात, अपने तमाम एहसासात, अपने तमाम तसव्वुरात, अपने तमाम ख्यालात उससे खाली कर दें कुछ देर के लिए, क्योंकि जब तक आप खाली नहीं करेंगे कोई नई चीज़ आएगी नहीं। तो या तो कैंसिल 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 कर दें या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर सोच आई, फिर कैंसिल कैंसिल करें, फिर आई, आहिस्ता आहिस्ता वो सोच इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि आपको नहीं आएगी। इसके अलावा और तरीका नहीं। बाकी मराकबा है। अब मराकबा आज के दौर में आपके पास कहाँ टाइम है कि आप 30-30 मिनट बैठे, रोज़ 40 मिनट बैठे। लोगों की ये हालत है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे सर्विसेज हायर की थी 1 घंटे के लिए, तो मैं उनके साथ था पिछले इतवार को, सैटरडे को, इतवार को थे। सब अपनी फैमिलीज के साथ आए थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थे। ये हर साल मुझे मेरी सर्विसेज हायर करते हैं। तो बीच पे थे हम, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छे घराने के बच्चे। तो उन्होंने मेरी सर्विसेज हायर इसलिए की थी कि वो चाहते थे 1 घंटा मैं उनको डराऊं। तो मतलब वैसे डराना नहीं, मगर बातों से वो हकाइक बताऊं, जिन्नात क्या है, ये सब चीजें। चुड़ैल की तो मैंने कहा मैं बात नहीं कर सकता, जिन्नात की बात करूं। एनीवे, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो एक की वाइफ मुझसे कहती है, हमने बात की, मैंने कहा ये मोबाइल फोन हाथ में लेके रखे, जेब में मेरे भी मोबाइल फोन था। मैं भी बहुत मसरूफ आदमी हूँ, मगर मैं कुछ औकात है जिसमें अपना मोबाइल फोन चेक करता हूँ। मैं सुबह उठ के मोबाइल फोन चेक नहीं करता। मैं जब तैयार होके गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरा ड्राइवर है, वो चला के गाड़ी यहाँ लेके आता है, तो वो जो वक्त होता है उसमें मैं कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे पता है कि किसी ने करना है, आना है फ़ोन या मैसेज, तो मैं यहाँ कभी दोपहर को 1 दफ़ा चेक कर लिया, या जाते वक्त रात को कोशिश करता हूँ ना करूँ। क्यों? अंधेरा होता है तो उसमें रोशनी जो पड़ती है आंखों को, वो नुकसान करती है। ठीक है, तो वो एक की वाइफ कहती है सबसे पहले ये उठ के फेसबुक देखता है। सबकी शिकायत थी। तो आप किस तरह अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, ये करना आपका काम है। मेरे कमरे में टीवी है, आज कई दिन से नहीं चल रहा। अच्छा, कभी चल भी रहा होता तो मैं देखता भी नहीं उसको, म्यूट होता है,
اور دیکھ کیونکہ میں کمپیوٹر پہ مجھے جواب دینے لوگوں کے. ایک اور خاتون نے مجھے میسج کیا فیس بک پہ کہ فلاں فلاں چیز ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو اس طرح جواب نہیں دے سکتا جب تک میں آپ کو دیکھوں نا. تو مجھ سے کہتی ہے کہ پھر ایک کوئی سوال کر ڈالا کہ جی پھر آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, میں آپ کو جانتا نہیں, کوئی فیس نہیں لے رہا, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آج میسج آیا نہیں یہ کافی نہیں. میں نے بلاک کر دیا. جب لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے, تو مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے مراقبہ آپ کر نہیں سکیں گے. تو یہ سسٹم اپلائی کریں, اگر ہو سکے تو 5, 7, 10 منٹ کے لیے رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں موبائل فون بند ہے, تصور کریں اللہ آپ کے سامنے, اللہ سے گفتگو کریں, بس بات چیت کریں. اس سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے, وہ کبھی نہیں چھوڑتا آپ کو. اس کو دوست سمجھ کے اس سے اپنی دل کی بات کریں اور سوال کریں, جواب بھی آپ کے ذہن میں خود بخود آئیں گے, دل بھی ہلکا ہو جائے گا. یہ کرے گا. اچھا جی, سر موئز, آئی بین کوائٹ ڈسٹرب بائی دا فزیکل ٹارچر ٹیچرز آر انڈیورنگ آن دا چلڈرنز ناؤ ڈیز. آج کل جو ٹیچر سختیاں کر رہے ہیں, اکثر ٹی وی پہ آتا ہے کسی کو زنجیر سے باندھ دیا شاگرد کو, کسی کی ٹانگ توڑ دی. I myself very strict regarding discipline, but sometimes I feel it turns my child too much scary, silent and a negative thinker. Kindly guide me. میں بچوں کے مس بیہیویئر کو کیسے سدھار. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں جس کے لیے عمر چاہیے جواب دینے کی. بچے کی تربیت میں آپ کو کیسے بتا سکوں, ہر بچہ منفرد ہوتا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی یونیورسٹی سے یہ سیکھ کر نہیں نکلا کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے. کسی نے نہیں سکھایا نا. ہمارے والدین نے بڑی محبت سے ہماری پرورش کی, ہم اسی طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں, مگر والدین کا زمانہ اور تھا, اب زمانہ اور ہے. تو اس زمانے کے لحاظ سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں, ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم سیکھیں کہ بھائی آج کے دور کی بچہ سائبر بچہ کہلاتا ہے. آج کے دور کے بچے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. پہلے اساتذہ مارتے تھے, بالکل صحیح تھا, ان کا مقصد مارنا نہیں تھا, ان کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا. یاد رکھیے, ماں چانٹا مارتی ہے تو ماں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی, آپ کی بہتری کے لیے کرتی ہے. تو اس دور کا استاد مارتا تھا اس وجہ سے کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ علم حاصل کریں. اب آج کے دور میں اساتذہ, سارے نہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے اساتذہ ایسے جن کے اپنے گھر میں مسئلے ہیں. کچھ اپنے شوہر سے پریشان ہیں ٹیچرز, کچھ اپنی بیویوں سے پریشان ہیں, کسی کے گھر میں معاشی پرابلم ہے, کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. اب وہ جو زرد و کوب کرتے ہیں یا ٹارچر کرتے ہیں بچوں پہ, وہ اس لیے نہیں کرتے کہ علم حاصل کریں, وہ اس لیے کرتے کہ ان کے اندر تکلیف ہے, وہ تکلیف دوسرے تک پہنچاتے. تو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ اور ہے. تو آج کے دور کے ماں باپ کو کچھ سیکھنا ہوگا, کچھ سمجھنا ہوگا. میں برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں بچہ سیکھتا ہے. اگر بچہ گالی بول رہا ہے, گالی دے رہا ہے, تو کہیں سے محلے سے سیکھ کے آیا ہے, دوست سے سیکھ کے آیا ہے, ماں باپ سے سیکھا ہے, دادا کہیں سے سیکھا ہے. آسمان سے گالی نہیں آتی اس کے پاس. تو دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ مس بیہیو کر رہا ہے تو یہ مس بیہیو کے پیچھے ریزن کیا ہے. کئی دفعہ آپ کا بچہ اس لیے مس بیہیو کرتا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس نے مس بیہیو کیا تو آپ نے اس کی بات فوراً مان لی. وہ رویا, آپ نے بات مان لی. وہ چیخا چلایا, کلا بازیاں کھائی, زمین پہ آپ نے مان لی. اب جب اس کو چاہیے ہوگا اپنی بات وہی کرے گا, آپ پھر دیں گے. اب وہ بیہیویئر کنسالیڈیٹ ہو جاتا ہے, وہ ایک ہیبٹ بن جاتا ہے. اب آپ اس ہیبٹ کو چینج نہیں کر سکتے. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. میں نے اکثر یہ کہا تھا, ٹپ دے رہا ہوں, رات کو بچہ جب سونے کے قریب ہو, نیند میں نہیں, جب وہ غنودگی میں ہو, آپ اس کے پلنگ پہ بیٹھیں 15-20 منٹ, جب وہ غنودگی کے عالم میں اور نیند میں جا رہا ہو, اس وقت کوئی گفتگو اس سے کریں گے, اس گفتگو سے اس بچے کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی. آخری سوال میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے, 1-2 سوال ہے. ایک تو کسی نے اپنی آبزرویشن دی ہے. سلام سل, ہاؤ آر یو, کین یو ڈسکس ان یور تھرسڈے لیکچر اباؤٹ اسرائیل
that Israel is burning, God is giving them punishment after banning the azan in Israel, and Pakistani media is not discussing or showing it. یہ آپ کو پتہ نا اسرائیل میں ایک آگ لگی ہے اور وہ آگ بڑی پتہ نہیں اب بجھی ہے کہ نہیں بجھی, مجھے لیٹسٹ, میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا, اور فیس بک پہ آیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف گئی, وہ ٹرن ہو گئی آگ, پتہ نہیں کیا ہے. اذان انہوں نے بین کر دی. اچھا, ان کی اذان بین کرنے سے اذان ختم نہیں ہو جاتی, یاد رکھیں. جن کے دلوں میں اذان ہے وہ رہے گی, فلسطینوں کے دلوں میں اذان ہے. تو کچھ ایسی چیزیں اب منظر عام پر آ رہی ہے جس کے اشارے حدیث میں اور قرآن میں آ گئے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے. ٹرمپ کا جیتنا الیکشن, یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو بڑی انہونی ہے. اب ٹرمپ نے جو اپنے ایڈوائزر رکھ رہا ہے وہ سارے بلینرز رکھ رہا ہے. خود تو بزنس چھوڑنے کی بات کر رہا ہے کہ پریسیڈنٹ بننے کے بعد میں کاروبار نہیں کروں گا, وچ از ویری گڈ, مگر جتنے اس نے اپنے ساتھ لوگ منسلک کیے ہیں وہ بلینر, بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں. اس کا شاید مقصد یہ کہ امریکہ کے اندر کاروبار کو بڑھایا جائے یا بزنسز بڑھائے جائے وغیرہ وغیرہ. اینی وے, ہمیں نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ کرے نیت اچھی ہو. اب اسرائیل کے بارے میں, بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ کے دوست کبھی نہیں بنیں گے, ہے نا. قرآن نے جب کہہ دیا تو پھر ختم, بات ختم ہوگی. اچھا, ان کی مینٹیلٹی کی بات کر رہا ہے قرآن. یہودی میں اچھے یہودی بھی ہے, برے یہودی بھی, مگر یہودی جو ذہنیت ہے وہ بری ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہودی ذہنیت کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی, وہ دنیا میں اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ہر وہ کام کریں گے کہ جس سے مسلمان اور دوسرے مذاہب جو ہیں ان کو کچل دیا جائے. سب سے بڑا خطرہ مسلمان سے, کیوں؟ مسلمان کے پاس ایک ایسی شے ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور وہ ہے جہاد. جب تک جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے, اس فرد کو, اس قوم کو آپ کبھی گرا نہیں سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. چاہے آپ ختم کر دیں, ایک بندہ بھی کھڑا ہوگا, زندہ ہوگا, وہ جہاد کی بات کرے گا. اب جہاد کو انہوں نے نرم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فیکٹ ہے کہ جہاد بہت قسم کی ہے, جہاد اکبر بھی ہے, جہاد اصغر بھی ہے. ایک دفعہ ایک جنگ سے پہلے ایک شخص آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں, میں جنگ میں شامل ہوں, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کہا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے. کہتا جا کے خدمت کروں گی, کیونکہ مولا کا یہ پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے. اویس کرنی کا آپ نے نام سنا ہوگا, بڑا مشہور قصہ ہے ان کا. ان کی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی, مگر اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ کہلوایا آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہ جب کبھی ملو اویس کرنی سے تو کہنا کہ قوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اس آدمی کا, اس صحابی کا مرتبہ اس لیے بلند تھا کہ اس نے اپنی زندگی اپنی ماں کی خدمت میں وقف کر دی. وہ بارگاہ رسالت میں کبھی حاضر ہی نہیں ہو سکے اپنی ماں کو چھوڑ کے. تو جہاد یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو اس کی مختلف زاویے جس پہ ہم نہیں ڈسکس کر سکتے, مگر اتنا ضرور ہے کہ جب باطل حق سے ٹکراتا ہے تو اگر وہ تمام کنڈیشنز آپ کے لیے صحیح ہے تو آپ کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ کریں, حق کا ساتھ دیں. یہ جہاد ہے. جہاد قلم سے بھی ہوتی ہے, جہاد زبان سے بھی ہوتی ہے, جہاد سوچ سے بھی ہوتی ہے. بہت بڑی جہاد ہے اپنی نفس کو پاکیزہ کرنا, اپنی نفس پر قابو پانا, بہت بڑی جہاد ہے. تو اب اسرائیل جو بھی کرتا ہے وہ کرے گا, کیونکہ وہ اس کا ایک ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا اس طرح جا رہا ہے جس طرح نشانیاں ہیں قرآن میں اور حدیث میں کہ وہ وقت آنے والا ہے. اب ہمارا میڈیا کیوں نہیں بول رہا؟ بھائی ہمارا میڈیا میں اکثر میڈیا, سب نہیں, اکثریت جو ہے وہ تو کھاتے ہی نہیں کھائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے چینلز ہیں جن کو بہت بڑی بڑی گرانٹس ملتی ہے, بہت بڑا پیسہ ملتا ہے, تو ان کی تو وہ کیسے بولیں گے؟ آقا کے بارے میں جس آقا سے مال ملتا ہو اس آقا کے خلاف کیسے بولیں گے؟ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ہاں, کچھ چینلز ایسے ہیں, میڈیا ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. ان میں سے آپ نے چند دنوں میں ایک نیا چینل لانچ ہوا ہے
بڑا ریمارکیبل کام کر رہا ہے، وہ جوتے لگا رہا ہے، وہ بڑی ہمت کے ساتھ لگا رہا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک لگا رہا ہے، بول اور اس نے ایک چیز کا تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو آگے کرنا ہے. سب سے خوبصورت بات اس چینل کی ہے کہ اس کا جو ٹائٹل تھیم وہ آتا ہے میوزک، وہ پاکستان کا ترانہ آتا ہے جو آج تک کسی چینل نے نہیں ڈالا، وچ از ریمارکیبل، گڈ آئیڈیا. بٹ اینی وے اچھے بری کی بات نہیں. اچھا اب آخری سوال اس پہ ختم. نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا، دماغ 50 چیزوں میں الجھا رہتا ہے، تھاٹ کنٹرول نہیں ہوتا، ایسا طریقہ بتائیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نمازیں ہوتی تھی ویسی نماز ہو جائے. بھائی وہ کس کے ساتھ منسلک تھے؟ تو وہ جو برکت مل رہی تھی، وہ جو انرجی مل رہی تھی، وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ وہ کس ہستی کے ساتھ منسلک تھے؟ حضرت علی کی نماز مشہور ہے نا، اور سائنٹیفک ہم نے کئی دفعہ میں نے اس پہ بات کی ہے. ہم نے جب ہپنوسس سیکھا تھا ہمیں پتہ چلا کہ ہپنوسس میں جب آپ کسی کو بہت ہی گہرائی میں لے جائیں، ڈیپ ٹرانس میں لے جائیں، تو اس کا جسم اینستھائز ہو جاتا ہے. یعنی باقاعدہ اینستھیزیا ہم لگاتے ہیں انجیکشنز لوگوں کو، پین نہیں ہوتا. اور اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، امید یاد دلانا اگلی مرتبہ سمجھاؤں گا. تو علی کے پیر میں تیر لگا تھا، وہ نکالا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ درد ہوتا تھا. حالت نماز میں نکالا گیا، پتہ بھی نہیں چلا. اب وہ نماز کے لیے وہ ذہن کیا ہوگا، وہ یکسوئی کیا ہوگی، وہ قربت الہی کا کیا مقام ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکتے مگر ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کا. ذہن تو بھٹکے گا جی، یہ تو آپ کو کوئی بولتا نہیں، بڑے بڑے عالم دعویٰ نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ کریں آپ کہ جب نماز پڑھیں تو اپنی آواز اتنی اونچی ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے کانوں میں آواز آئے، اس سے یکسوئی حاصل ہوگی. دوسری چیز آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. چند سورے ہیں نا، اس کے ترجمے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نماز اس طرح پڑھو کہ یا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کی بارگاہ میں ہو. اچھا یہ بڑا مشکل ہے تصور کرنا، یہ بڑا مشکل ہے مگر کوشش کی جا سکتی ہے. کسی بڑے آدمی کے پاس ملنے جاتے ہو تو کیسے تیار ہو کے جاتے ہو نا، اچھے کپڑے، صاف ستھرے، یہ ہو، کیسے ادب سے کھڑے ہوتے ہو. تو اگر یہ تصور لائے تو بھی ہیلپ ہوگی. مگر ذرا سی آواز اونچی کر لے، اتنی نہیں کہ دوسرے ڈسٹرب ہو، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. مگر ذہن پھر بھی بھٹکے گا. اللہ نے انسان کو بنایا ہے، بنانے والا جانتا ہے کہ یہ ذہن جو میں نے انسان کو دیا ہے اس میں ایک صلاحیت ہے، اسے کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت. یہ تخلیقی صلاحیت کی وجہ سے یہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، مگر اسی تخلیق کی وجہ سے انسان اپنے رب کے قریب جاتا ہے، وہ رب کو جاننے اور پہچاننے لگتا ہے کیونکہ رب کی کرامات دیکھتا ہے. تو یہ دماغ تو ایسا ہے. تو اللہ قبول کرے گا سب کی نماز، اس امید سے پڑھیں. محی الدین صاحب آپ کا سوال ہے چھوٹا سا، کوشش کروں گا جواب دوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈر یا خوف کس کو کہتے ہیں؟ کیا تو نیکسٹ ٹائم پہ لے لوں، تفصیلی جواب دوں گا میں. اچھا جی، ایک تو بہت بہت شکریہ آنے کا. کافی یا چائے اور جو بھی مشروب ہوتی ہے اس پہ درود پڑھ کے پیا کریں تاکہ آپ کو اللہ اجر دے. اس کا ظاہر ہے وہ واپس آتا ہے نا، فرشتے لے کے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ پہ بہت سلامتی آتی ہے، بہت ثواب ملتا ہے. اگلی جمعرات کو ملاقات ہوگی. کل صبح میں جا رہا ہوں اسلام آباد، اور کندلنی ہے کل، پھر ریکی ہے شام کو. اس طرح مختلف ورکشاپس کر کے انشاءاللہ سنڈے کو پہنچوں گا، اور اس کے بعد اگلے جمعرات آپ سے ملاقات ہوئی. اگلے جمعرات تک اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ایک نیا لک ہوگا. تو آباد رہے، شاد رہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے، توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.